बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। पाकिस्तान की सियासत में एक हालिया मामला मियां शहबाज शरीफ की ज़मानत के बाद पाकिस्तान से बाहर जाने के हवाले से जो कुछ हो रहा है वो कल भी हम डिस्कशन कर रहे थे। जाने की कोशिश उन्होंने की लेकिन FI हकाम ने उनको रोका। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि अगर मियां शहबाज शरीफ इस तरह से बाहर चले जाते हैं तो ये फिर साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान में तबकाती निज़ाम है। वो तो है ही है, लेकिन वो उनका कहने का मकसद ये है कि तबकाती निज़ाम जो है उसका असर इंसाफ पर भी है। और मियां शहबाज शरीफ बाहर भी चले जाएंगे, इलाज भी करा लेंगे, अपने रिश्तेदारों को भी मिलेंगे। और एक आम आदमी जो जेलों में होता है वो बाहर निकलकर अस्पताल में लोकल लेवल पर भी इलाज नहीं करवा सकता। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में हमारे इख्तियारात लामहदूद नहीं है। हमने हुकूमत ली है, निज़ाम के ख़िलाफ़ अभी हमारी जंग जारी है। शहबाज शरीफ साहब को जिस तरीके से बाहर जाने की इजाज़त मिली, एक ही दिन में केस लगा, एक ही दिन में नोटिस हुए, एक ही दिन में उनका बयान हुआ और उसके बाद उनको बाहर जाने की जो है वो इजाज़त मिली। शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त देने का मतलब ये होगा कि हम उन हज़ारों कैदियों के हकूक़ को एक तरफ रख दें, पाकिस्तान के अंदर जो क्लास सिस्टम है उसको हम एक्नॉलेज कर लें और शहबाज शरीफ साहब को हम बाहर जाने दें, जबकि बाकी तमाम कैदी जो हैं उनको ये हक हासिल नहीं है कि वो जेल से बाहर भी इलाज करा सकें। इसको रिस्पॉन्ड किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी ने। वो क्या कह रहे हैं ये भी सुन लें। कोई टीटी का सबूत नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब के पास कोई टीटी आई है। नैब कह रहा है कि शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की, कोई किकबैक नहीं लिया, कोई गैर कानूनी पैसे से असासे नहीं बनाए। तो फिर आप एसेट बियॉन्ड मीन कैसे बना सकते हैं? फिर आप मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? फिर आप बेनामी का इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? मेरे साथ हैं जी बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीरियर। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का शॉर्ट में सुनवा रहा था अपने व्यूअर्स को, वो ये कह रहे हैं कि नैब कह रहा है कि मियां शहबाज शरीफ ने ना तो कोई किकबैक्स लिए हैं, ना कमीशंस लिए हैं, ना ही कोई करप्शन है। क्या नैब वाकई ये कह रहा है? शहजाद अकबर साहब जी वैसे साहब ऐसे हरगिज़ नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो अब मेरे ख्याल में मशहूर हो चुके हैं दरोग गोई में। देखिए पहले ये समझने से, और बड़ी आपके प्रोग्राम पे तो मुझे खुशी भी होती है बिकॉज आप खुद एक लॉयर हैं, उनके ऊपर चार्ज है सेक्शन 9A5 का। 9A5 है एसेट बियॉन्ड नोन मीन्स। आप अपने बेनामी या डिपेंडेंट का कोई भी एसेट बनाते हैं जो आपके ज़राए आमदन ज़ाहिर करदा से ज़ायद है और आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, तो कानून की ये प्रिजम्पशन है कि ये आपने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से पैसे कमाए हैं। ये मैं नहीं कहता, ये नैब का कानून कहता है। ये 1947 का जो करप्शन जो एक्ट है पाकिस्तान का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, उसके अंदर ये है। ये इंडिया के अंदर भी यही एक्ट है। 97 में नवाज शरीफ साहब ने जो एहतसाब एक्ट बनाया था अपने दौर में जब वज़ीर आज़म थे, उसमें भी एसेट बियॉन्ड नोन का एग्जैक्टली यही ऑफेंस था। आसिफ जरदारी साहब को इन्हीं के दौर में उस पर चार्ज किया गया। आज जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो उस पर चार्ज हैं, और नवाज शरीफ साहब की जो सज़ा हो चुकी है जिसमें इस वक्त वो मफरूर हैं, वो भी 9A5 में है। मुस्लिम लीग नून का मसला ये है कि वो फैक्ट्स और लॉ दोनों को ट्विस्ट करते हैं। जो डिसीजन उनको हक में कोई बात करके उसको वो मानते हैं, और जो अदालती फैसला उनको कहे कि वो सादिक और अमीन नहीं है और उन्होंने झूठ बोला है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का क्यों ना हो, वो उसको नहीं मानते हैं। पिक एंड चूज नहीं हो सकता। शहजाद साहब जी ये पैराग्राफ 18 मेरे सामने है। ये मियां शहबाज शरीफ के केस में जो ज़मानत उनकी हुई है, तफसीली फैसला 27 पेज का है, उसका पैराग्राफ 18 है। मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। वी आर अफ्रेड दैट हाफ हार्टेड अटेम्प्ट बाय द नैब विल नॉट एब्सॉल्व देम फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव द केस अगेंस्ट द पिटिशनर एज द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ऑलवेज लाइज इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। यानी कि नैब की कारकर्दगी से कोई खुश नहीं है अदालत। वो कह रहे हैं कि अगर यही कारकर्दगी रहेगी तो फिर जो इनोसेंस की प्रिजम्पशन है वो तो उन्हीं के हक में जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं जी? आगे कह रहे हैं, इंटरेस्टिंगली द नैब हैज कैटेगोरिकली एडमिटेड बिफोर अस that petitioner is not alleged to have received any kickbacks। तो ये नैब ने एडमिट किया है जी अदालत में कि मियां शहबाज शरीफ ने कोई किकबैक्स रिसीव नहीं किए।
احتشام یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور میں چاہوں گا آپ مجھے صرف 2 منٹ دیں اس پوائنٹ کو ایلیبوریٹ کرنے کی اور ایکسپلین کرنے کی. آپ کے ویورز کے لیے بھی بڑا یہ انٹرسٹنگ ہوگا اس کو سمجھنا. دیکھیے شہباز شریف کے اوپر جو اوفینس جس سے وہ چارج ہوئے ہیں، جب آپ کسی عدالت میں مقدمہ آپ کے اوپر داخل ہوتا ہے تو آپ کی ارینجمنٹ ہوتی ہے، آپ کو ایک اوفینس سے چارج کیا جاتا ہے، چارج شیٹ ہوتی ہے. ان کے اوپر جو چارج شیٹ ہے وہ ڈائریکٹ کرپشن کی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جیسے ممالک کا نظام ایسا ہے. اب ایسا تو ہو نہیں سکتا. اب شہباز شریف صاحب کی یہ خواہش ہے کہ ان کو رنگے ہاتھوں پیسے لیتے ہوئے پکڑا جائے، تو اس طرح کے شواہد ملنا تو ان ممالک میں بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے ایسٹ بیانڈ نون مینز کا وہ ہے. اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈائریکٹ کوئی کک بیک اور کمیشن لی ہے. وہ یہ اوفینس ہے کہ آپ کے پاس اثاثے ہیں جو آپ کی آمدن سے زائد ہیں، آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں، آپ سرکاری عہدے پہ ترجمان تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے پیسے ناجائز آمدن سے کمائے ہیں. یہ کیس تھا نیب کا، اور یہ کیس ابھی بھی ہے. اب اس میں ایک دوسری چیز عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آج میں نے اپنی پریس ٹاک میں بھی یہ بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا، یہ ان کی بیل کا میٹر کا فیصلہ ہے. یہ ان کی انوسینس اور گلٹ کا فیصلہ نہیں ہے. بیل کے میٹرز کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک لینڈ مارک جج ہے 5 ممبرز کا، آصف سعید کھوسہ صاحب نے، آپ بہتر جانتے ہوں گے کرمنل لاء کے اوپر تو ان کو بہت عبور حاصل تھا. ان کی ججمنٹ ہے جو آج میں نے صبح کورٹ کی تھی، PLD 2019 445 سپریم کورٹ، جو واضح طور پہ کہتی ہے کہ لمبے لمبے فیصلے جس میں میرٹ کے اوپر پری میچورلی کورٹس بیل آرڈر کے اندر کوئی کامنٹ کرتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے، پریجوڈیشل ہے ٹو دی انٹرسٹ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس فیصلے سے ظاہری بات ہے اختلاف کرتے ہیں اور آپ اس کو چیلنج بھی کریں گے. لیکن ایک بات جو ابھی کہہ رہے تھے آپ شہزاد اکبر صاحب، آپ نے کہا کہ ڈائریکٹ کرپشن کا الزام نہیں ہے. میرا سوال تو سن لیجئے نا، میرا سوال تو سن لیجئے. آپ نے کہا کہ ڈائریکٹ کرپشن کا یا ڈائریکٹلی کک بیک یا کمیشن لینے کا الزام نہیں ہے میاں شہباز شریف کے اوپر، لیکن ان کے جو اثاثے ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس ہے کہ بنائے کیسے ہیں، کہاں سے آئے ہیں پیسے. اچھا، اس کے حوالے سے بھی ایک پیراگراف ہے، اور ویسے میں اس حد تک آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں ایک وکیل کی حیثیت سے بھی، جو جسٹس کھوسہ کی ججمنٹ کا حوالہ آپ نے دیا. لیکن پیراگراف 21 میں لکھا ہوا ہے جی کہ in the absence of any property purchased or owned in the personal name of the petitioner، یعنی کہ میاں شہباز شریف کے اپنے نام پہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے. and in the absence of direct proof that his family members were his dependents or vice versa، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے بچے یا ان کے فیملی ممبر جو ہیں وہ ان کے ڈپینڈنٹس ہیں، وہ اپنے اپنے کاروبار کر رہے ہیں. یعنی کہ میاں شہباز شریف کے اپنے نام پہ بھی پراپرٹی نہیں ہے، عدالت یہ کہہ رہی ہے، اور ان کے بچے بھی انڈیپینڈنٹ ہیں. تو in the absence of direct proof that the money came through FTTs in his account as some crime proceed or money laundering، we cannot accept the prosecution case as a gospel truth. تو ان 2 چیزوں کا بھی بینیفٹ عدالت ضمانت کے فیصلے میں دیتی نظر آ رہی ہے میاں شہباز شریف. بالکل، آپ نے پہلی بات ہے واضح کر دی کہ بیل آرڈر ہے. بیل میں تو اتنی لمبی ججمنٹ اور میرٹ کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، لیکن میں اس اسپیسیفک چیز کا اسپیسیفک جواب دینا چاہوں گا. دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں ایرر ان ججمنٹ ہے. کوئی بھی، جس طرح انہوں نے کہا گاسپل ٹروتھ نہیں ہے، پروسیکیوشن کا کوئی کیس گاسپل ٹروتھ نہیں ہوتا. اسی طرح سے کوئی عدالتی فیصلہ الٹیمیٹ نہیں ہوتا جب تک اس کا سپیریئر کورٹ اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہ کر دے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کو اس کیس کے اندر بالکل اپیل کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چیز کہی گئی ہے ججمنٹ کے اندر کہ شہباز شریف کے ایسٹس نہیں دکھائے گئے یا ان کے ساتھ کوئی انہوں نے ایکیومولیٹ ایسٹ کیا ہو ان ٹیٹیوں سے، وہ نہیں دکھایا گیا. اچھا، اب 2 چیزیں ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ قانونی نقطے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ایسٹ کے کیس کے اندر آپ کی ایکیومولیشن آف ویلتھ، جو کہ ویلتھ آپ کی ہے، اس کے اوپر سوال اگر کیا جائے گا تو ریورس برڈن آف پروف ہے. نمبر 1، آل یو ہیو ٹو شو کہ آپ کی آمدن کے ذرائع کیا تھے. وہ IO کی رپورٹ کے اندر تمام آمدن کے ذرائع ان کے لگا دیے گئے، FBR کی رپورٹس بھی لگا دی گئی اور FBR کے وٹنسز بھی گزر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایسٹس ایکیومولیٹ کیے، 2 تو یعنی کہ شواہد ہیں. وہ جو PMLN والے کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب کاغذات لہراتے ہیں اور پھر وہ کاغذات جو لہرائے جاتے ہیں عدالت میں وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پاتے ہیں، ایسی بات نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ شواہد موجود ہیں آپ کے پاس. دیکھیں یہ باتیں احتشام، یہ باتیں تو زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں، جیسے وہ ایک صاحب کل سے لگے ہوئے تھے بتا رہے تھے کہ پرسنل ناٹ ان دا لسٹ ہوتا ہے PNIL. تو اس طرح کا اگر ان کی وہ باتیں ہیں تو اس پہ تو میں توجہ نہیں دوں گا. میں تو آپ سے ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. IO رپورٹ کی صفحہ نمبر 52 کے اوپر ایک اسپیسیفک جو انہوں نے بینیفٹ اٹھایا، 2 معاملات ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کا ایسٹ آپ کے نون سورس سے زیادہ ہے، اس کی صفائی آپ نے دینی ہے، یعنی کہ ایکیوز نے.
لیکن جو الیج کیا گیا ہے کہ جو ایسٹس آپ نے ٹی ٹی سے بنائے ہیں انڈائریکٹلی وہ بھی الیج کر دیے گئے ہیں، جس میں سے 2 گھر ہیں جو انہوں نے اپنی بیگم کو لے کے دیے، اس کے پیسے ٹیٹیوں سے لا کے ڈالے گئے اور اس سے پیمنٹ کی گئی اور بیگم نے ڈکلیئر کیا ہے کہ گفٹ فرام ہسبینڈ ہے. اس کے علاوہ 4.9 ملین کی جو ایک رقم ہے وہ رقم شہباز شریف صاحب کی پہلی بیگم کے اکاؤنٹ میں، نصرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں 4.9 ملین کی ٹی ٹی سیم ڈیٹ کو اگست 2008 ہے شاید اس کو گرتی ہے، اور سیم ڈیٹ میں وہ پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں شہباز صاحب کے اکاؤنٹ میں، اور وہاں سے پیمنٹ ہوتی ہے کسٹم ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے اس گاڑی کی جو شہباز شریف صاحب کے نام کے اوپر ہے. وائٹ کالر کرائم کے کیسز کے اندر اس سے زیادہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سارے پیسوں کا، ان معاملات کا حساب شہباز شریف نے خود دینا ہے، یہ انہوں نے بتانا ہے کہ کہاں سے آئی ہے یہ پراپرٹی اور بیگم کو بھی جو گفٹ کیا اور باقی سارے. اچھا چلیے یہ تو ٹرائل کی بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا آگے ایک دو اور میں نے سوال آپ سے پوچھنے ہیں، وقت کی قلت ہے. یہ آپ کہہ رہے تھے ایک صاحب کل سے کہہ رہے ہیں کہ پی این آئی ایل پرسن ناٹ ان لسٹ ہے اور ایک بلیک لسٹ ہوتی ہے، ایک ای سی ایل ہوتی ہے، تو کس لسٹ میں میاں شہباز شریف کا نام تھا جس کی وجہ سے وہ فلائی نہیں کر سکے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو پی این آئی ایل ہے جو کہ پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ ہے، اس کی جو رولز ہیں وہ الگ ہیں. بلیک لسٹ جو ہے وہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے ڈی جی کے انڈر آتا ہے، وہ الگ ہے. جو ہائی کورٹ کا آرڈر تھا وہ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ جی بلیک لسٹ سے متعلقہ. اب دیکھیے ہائی کورٹ کا آرڈر جب سیم ڈے وہ آرڈر آیا، جو کچھ بھی ہوا اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پراپرلی اسسٹ نہیں کیا گیا عدالت کو ان کے وکلا کی طرف سے، کیونکہ دوسری سائڈ تو انسٹرکٹڈ نہیں تھی، وہاں پہ کوئی سائڈ ہوتی. جو ڈی اے جی تھے وہ تو آن کورٹ نوٹس آتے ہیں، کورٹ کال آتے ہیں، کیونکہ جب آپ کو نوٹس ہوتا ہے تو آپ انسٹرکشنز لیتے ہیں بہرکیف. اب اگر یہ پی این آئی ایل کی وہ لسٹ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو ٹریول سے جب آپ کو ای سی ایل میں ڈالا جانا ہوتا ہے تو یہ پروویژنل لسٹ ہوتی ہے. اب شہباز شریف صاحب اگر اس لسٹ میں ہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر وہ اس لسٹ میں ہیں اور آپ کا آرڈر بلیک لسٹ کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو آرڈر ہے وہ اسپیسیفک ہے، اگر اسپیسیفک آرڈر کو بھی مان لیا جائے. دوسرا پرابلم یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب جب ایئرپورٹ پہنچے تھے تو وہ آرڈر کسی طریقے سے بھی سرو نہیں ہوا. جو لوگ ایئرپورٹ کے اوپر ہوتے ہیں وہ سسٹم اپڈیٹ نہیں کر سکتے، وہ تو آپ کو سینٹرلائز سسٹم اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. ہمارا صرف شہزاد صاحب آخری سوال ہے آپ سے. جی آخری سوال یہ ہے، آپ نے کہا کہ سسٹم اپڈیٹ نہیں ہو سکا تھا، اب عید کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی، تو کیا ہم کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. صحیح ہے، لاک ڈاؤن ہے، شروع بھی ہو گئی ہیں. اچھا جی، یہ اب سسٹم اپ گریڈ اس کا مطلب ہے نہیں ہوگا، اینڈ بیفور دا سسٹم گیٹس اپ گریڈڈ کہ میاں شہباز شریف کا نام اس لسٹ سے نکل جائے، از دیر اے چانس کہ نیب چلی جائے گی اپیل میں اور اپیل میں جا کے کوئی انٹرم ریلیف لینے کی کوشش کرے گی کہ میاں شہباز شریف کو باہر جانے سے روکا جائے؟ یہ کوشش کی جائے گی؟ بالکل. دیکھیں 2 چیزیں ہیں، نیب بھی ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی جا سکتی ہے، بیکاز بلیک لسٹ اور یہ تمام چیزیں پی این آئی ایل تو فیڈرل گورنمنٹ بھی دیکھتی ہے. اور ہمارا اس میں یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان کو بڑے تحفظات ہیں کہ اس مینر میں ان کا چلے جانا کنڈوسیو نہیں ہے. ہم نے کورٹ میں بھی اس دن ہمارے ریز کیا یہ پوائنٹ کہ اسی آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں. تو چھٹیوں کے بعد پہلے دن آپ عدالت سے رابطہ کرنے جا رہے ہیں؟ جی ابھی تو ہماری انشاءاللہ یہ دیکھیے جس دن کورٹ کھلتی ہے اس دن کیا ہوتا ہے، لیگل جو اس میں کنسرنڈ ادارے ہیں وہ اس پہ کام کریں گے، لیکن اب وہ ہر کام چھٹیوں کے بعد ہی ہو گیا. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب بہت بہت شکریہ. ہمیں جو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان مسلم لیگ نواز سے ملکہ بخاری صاحبہ، لاہور اسٹوڈیوز میں سینئر اینالسٹ سعید قاضی، اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے جاوید عباسی صاحب ہمیں جوائن کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. کل صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے ذریعے سے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی گئی، اور اس ترمیم کے ذریعے اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں جو عمران خان صاحب کے دل کے بڑے قریب ہیں، وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں ہمیں بڑا سپورٹ کرتے ہیں، ان کی پارٹی کو خاص طور پہ بڑا سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی بیک بون ہے کیونکہ جو ریمیٹنسز وہ باہر سے بھیجتے ہیں اسے اکانومی کو بڑا بوسٹ ملتا ہے. تو ان کے حوالے سے جو آرڈیننس پاس کیا صدر پاکستان نے، اس میں کہا گیا ہے کہ جی اگلے انتخابات میں اوورسیز پاکستانی کو رائٹ ٹو ووٹ دیا جائے گا اور انٹرنیٹ کے ذریعے وہ ووٹ کریں گے. اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے کچھ تحفظات اور اعتراضات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ووٹنگ ہے ابھی تک پوری دنیا میں صرف ایک ملک ایسٹونیا میں اس کو ایکسرسائز کیا گیا ہے، اور وہ بھی صرف 1,75,000 لوگوں نے اس سے استفادہ کیا. پاکستانی اوورسیز جو ہیں ان کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہے. تو جی یہ آرڈیننس ہے. تو اب ہم اپنے پینل سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی پی ایم ایل این نے ویسے اس کو مسترد کر دیا. ملکہ بخاری صاحبہ آپ مجھے فرمائیے گا
کہ یہ انتخابی اصلاحات جو ہیں ان کو تو دیرپا ہونا چاہیے نا. اف یو وانٹ them ٹو بی دیئر تو پھر یہ تو لیجسلیشن پارلیمنٹ میں جو ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ہونی چاہیے تھی, اپوزیشن کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. بٹ یور گورنمنٹ ہیز پاسڈ این آرڈیننس, تو یہ آرڈیننس کی لائف تو 120 دن ہوتی ہے, اس کے بعد پھر سے پارلیمان میں جانا ہے. اپوزیشن اگر آپ کے ساتھ نہیں ہوگی اس کے اوپر تو یہ تو رہ جائے گا نا, پھر امینڈمنٹس نہیں ہو سکیں گی. ملیکہ بخاری صاحبہ. جی تھینک یو ویر صاحب. دیکھیں ویر صاحب, پہلی بات تو یہ کیونکہ ہم الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کی بات کر رہے ہیں اور انتخابی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں, یہ مدعا بہت اہم ہے پاکستان کی عوام کے لیے, کیونکہ پاکستان کی عوام اب مستقل اور زیادہ اس فضا کو برداشت نہیں کر سکتے کہ جب بھی انتخاب ہوں تو پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں نہ آئے, جو سیاسی پارٹی اقتدار میں نہ آئے, وہ الیکشنز کو مسترد کر دیں اور پھر 5 سال جمہوری نظام کو نقصان پہنچاتے رہیں. تو انتخابی اصلاحات کا جو مدعا ہے یہ ہمارے ریفارم کے ایجنڈا کے اندر سر فہرست ہے, اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے پہلے تو ایک الیکشنز ایکٹ کی ترامیم کا مسودہ پارلیمان میں پچھلے سال پیش کیا, اور اب دوبارہ ہم نے پاکستان کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ہم نے دعوت دی, وزیر اعظم نے خود دعوت دی کہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے, آئیے اس نیشنل ایشو کے اوپر ہمارا ساتھ دیجئے. لیکن بدقسمتی سے اپوزیشن پارٹیز نے اس مدعے کو بھی ریجیکٹ کر دیا. اب ہم نے کیوں اس آرڈیننس کو پاس کیا؟ پارلیمان اس وقت ان سیشن نہیں ہے, اور پاکستان کے آئین کے اندر ہمارے پاس یہ استحقاق ہے کہ ہم ایک آرڈیننس پاس کر ایسا قانون وجود کے اندر لے کر آئیں جو ہمارا جو ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھاتا ہے, اور اوورسیز پاکستانی سے جو ہمارا وعدہ تھا ہم اس کو آج پورا کر رہے ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ استحقاق تو آپ کے پاس موجود ہے, آپ درست فرما رہی ہیں, لیکن اس استحقاق کو استعمال کرتے ہوئے اس آرڈیننس کی جو لائف میں نے آپ سے عرض کی, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ خود لائر ہیں, وہ 120 دن ہوگی. اس کے بعد اگر اپوزیشن پھر آپ کے ساتھ پارلیمنٹ میں آن بورڈ نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ ترمیم قائم تو نہیں رہ سکے گی نا, یا آپ کو لگتا ہے جوائنٹ سیشن میں آپ اس کو پھر منظور کرائیں گے؟ نہیں ویسے صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی لائف 120 دن ہے, آپ نے صحیح فرمایا, اور پھر ایک دفعہ ہمیں اس کو رینیو کرنے کا ریزولوشن کے تھرو موقع ملتا ہے. یہ پاکستان کے آرٹیکل 89 میں طریقہ کار درج ہے. اس کے بعد یا اس سے پہلے ہی ہم اس آرڈیننس کو پارلیمان میں ضرور لے کریں گے تاکہ وہاں پر یہ زیر غور ہو, زیر بحث ہو, اور پھر ہم دیگر اپوزیشن پارٹیز کو پاکستان کے ایوان میں, پاکستان کی عوام کے سامنے, ان کی نظروں کے سامنے ان کو قائل کریں, ان کو دعوت دے کہ آئیے پارلیمان کے اندر بحث کیجئے, آئیے پارلیمان کے اندر بات کیجئے کہ آپ اوورسیز رہنے والے پاکستانیوں کو, جو رہتے تو وہاں ہیں لیکن دل پاکستان میں ہوتے ہیں, جو ترسیلات زر اس ملک میں بھیجتے ہیں, جن کی بدولت اس ملک کی فورن ایکسچینج ریزروز آگے بڑھتی ہیں, آپ ان کو پاکستان کی جمہوریت میں ووٹ کا حق کیوں نہیں دینا چاہتے؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمان میں ڈسکشن ہو. آرڈیننس پاس کر دی, ہم آرڈیننس کی لائف سے, آرڈیننس کی جو مدت ہے اس سے واقف ہیں, ہم آئین کو سمجھتے ہیں, لیکن ہم نے ڈیبیٹ شروع کر دی. پہلے تو ہم نے قانون ہم لے آئے, اس کے بعد اس کا مدعا یہی ہے کہ ڈیبیٹ کو آگے بڑھایا جائے. جی اپوزیشن سے پوچھتے ہیں. جاوید عباسی صاحب, مجھے فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اوورسیز پاکستانیوں کو رائٹ ٹو ووٹ دینا چاہتی ہے اگلے انتخابات میں, تو آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں آپ چاہتے اوورسیز پاکستانی, جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز آتی ہیں, پاکستان کی اکانومی کی بیک بون ہے, اینڈ دے ہیو اے رائٹ ٹو ووٹ, تو کیا پرابلم کیا ہے, کیوں نہیں کر سکتے ووٹ, کیوں آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں جاوید عباسی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یہ ڈسکشن ابھی نہیں شروع ہوئی ہے, جب الیکشن لاز 2019 کے کر رہے تھے اس وقت بھی یہ بڑی لمبی ایک ڈسکشن ہوئی تھی, اور یہ طریقہ کار کے اوپر بڑی بڑا آبجیکشن تھا کہ اگر اوورسیز پاکستانیز کو الاؤ کر دیا جائے تو وہ ووٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا, کسی وہ ایک جگہ پر کیا وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, کیا وہ نیٹ کے ذریعے اپنا ووٹ استعمال کریں گے, وہ ووٹ کی جو کنفیڈینشیلٹی ہے یا سیکریسی ہے کیا وہ الیکشن کمیشن برقرار رکھ سکے گا. یہ جب بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی گئی تو الیکشن کمیشن خود اس معاملے پہ آگے آیا, اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا میکنزم ابھی تک ہم بنانے میں ناکام رہے ہیں جس کے ذریعے تمام اوورسیز پاکستانیز کو الاؤ, یعنی وہ سارے یہاں آ نہیں سکتے, کسی ایک اگر کسی دوسرے ممالک میں تو وہ مختلف جگہ پہ ہیں, تو ان کے لیے ووٹنگ کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس پہ ڈسکشن بڑی رہی ہے. پھر الیکشن کمیشن نے, ہمارا بڑی اس وقت بھی خواہش تھی کہ ہمیں یہ معاملہ کار گزرے, لیکن الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں ہمارے لیے مسائل ہوں گے. اب ہونا یہ چاہیے تھا, اس طرح بھی سوال پوچھا ہے کہ یہ معاملات پارلیمان کے اندر لے کے آئے ہیں, یہ پارلیمان کے اندر ڈسکس ہوں, اس پہ کمیٹیز بنے, اور ایک ایک چیز کو پارلیمنٹ دیکھ کے لا بنائے.
اب انہوں نے پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے یہ حکومت ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ہاؤس کو متنازع انہوں نے بنایا ہوا ہے. یہ پریزیڈنٹ کو یہ اختیار تو ضرور ہے کہ وہ آرڈیننس نکال سکتا ہے کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 89 کے نیچے, لیکن وہ بتایا گیا کہ کن حالاتوں میں کہ اگر دونوں ہاؤسز ان سیشن یہ تو بہت ہی کوئی ایمرجنسی ہو اور وہ سمجھے کہ سیشن بلانے میں ابھی 2 دن لگ سکتے ہیں اور ایمرجنسی اتنی زیادہ ہے, لہٰذا اس لیے وہ فوراً پریزیڈنٹ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جو تھوڑا سا گیپ ہے ایمرجنسی والا وہ برج کرے, اور پھر یہ معاملہ جو ہے یہ پارلیمان کا کام ہے قانون سازی کرنا. یہ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں, یہ پریزیڈنٹ ہاؤس کی متنازع بنا رہے ہیں اس لیے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ یہ چاہتے نہیں ہے کہ کام ہو. اب دونوں ہاؤسز میں سے کسی ہاؤس میں بھی اگر سیشن ہوگا, ایک ریزولوشن آ جائے گی, ڈس اپروو کریں گے وہ آرڈیننس کو, کیونکہ آرڈیننس تو کے ذریعے آپ کوئی لیجسلیشن کر ہی نہیں سکتے, اور اتنا بڑا کام آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور اگر آپ آرڈیننس کر بھی لیں 120 دن بھی میں کہتا ہوں ان کو مل جائیں, 120 دن اور اگر ایک ریزولوشن پاس کروا کے بھی لے بھی لیں گے. صحیح, یہ ان سے پوچھتے ہیں جاوید عباسی صاحب, جب تک یہ پراپر یہ بالکل ان سے پوچھتے ہیں, میری آخری یہ ان سے پوچھتے ہیں. جی فرمائیے, کمپلیٹ کریں. استعمال کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب صرف اوورسیز کو خوش کرنے کے لیے. ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کبھی اپنا وعدہ کوئی پورا نہیں کریں گے, جتنے بھی وعدے انہوں نے آج تک اوورسیز کے ساتھ کیے کوئی ایک بھی پورا نہیں کیا ہے, صرف ان کو خوش کرنے کے لیے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, باقی نہیں کرنا چاہتے. یہ طریقہ کار انہوں نے غلط اپنایا ہے. اگر انہیں نیت ٹھیک ہے, اگر وہ واقعی کرنا چاہتے تھے یا کرنا چاہتے ہیں, یہ معاملات پارلیمان میں لے کے آئیں. آرڈیننس میں وہ چیز آپ کے لے کے آتے ہیں جب آپ دوسری پارلیمان کی سیاسی جماعتوں کو خفا کرتے ہیں, آپ پارلیمان کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ پارلیمان کی توہین کرتے ہیں, تو ایسے کام کرتے ہیں. اگر یہ کام کریں گے, یہ نہ یہاں لوگوں کی خدمت ہے, نہ اس پارلیمنٹ کی خدمت, اور نہ اس طرح اوورسیز پاکستانیز کو آپ خوش کر سکیں گے. اگر ان کے ساتھ آپ اخلاص رکھتے ہیں تو آپ اس کو لیجسلیشن کا جو طریقہ کار ہے کمیٹی بنائیں, دونوں ہاؤسز کی بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کریں, اور کسی کو پھر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جاوید عباسی صاحب, یہ پوچھ لیتے ہیں ان سے, آپ کے اعتراضات آ کے ان سے پوچھتے ہیں. بیفور دیٹ سعید قیس صاحب, دونوں طرف کا موقف آپ نے سن لیا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو رائٹ ٹو ووٹ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, تو جو طریقہ کار پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اڈاپٹ کیا ٹھیک کیا؟ دیکھیں, طریقہ کار تو ظاہر ہے پارلیمان کے ذریعے ہونا چاہیے, آرڈیننسز نہیں ہونے چاہیے. مگر میں تھوڑی سی ایک اور بات پوائنٹ, ایک مجھے منٹ دیجیے گا. جی, بات یہ ہے کہ یہاں پر تو جو الیکٹرل پروسیس ہے یہ پروسیس ہی ڈس انفرینچائزمنٹ کا ہے. یہ کیوں کریں گے؟ یہ پٹواری کا نظام ٹھیک نہیں کرتے کیونکہ قبضے میں سہولت ہو. یہ الیکشن کے نظام کو شفاف نہیں بنائیں گے تاکہ لوگوں کا مینڈیٹ لوٹا جا سکے. میں نہیں, یہ خود ہر الیکشن پہ خود اعتراض اٹھاتے ہیں دونوں پارٹیاں, ساری پارٹی. پہلے تو یہ ہے ہی بڑا فضول سسٹم, فرسٹ پاس دی پوسٹ سسٹم. مائنارٹی لیڈر میں آپ کا پرائم منسٹر بنتا ہے, 16% 17% جس کے ووٹ ہوتے ہیں وہ آپ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے. مودی کے 23% ٹوٹل ووٹ تھے. یہ فراڈ رولنگ ایلیٹس کرتی ہیں الیکشن کے نام پہ ہمارے ساتھ, ہمیں ڈس انفرینچائز کرتی ہیں, اور یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. ان 2 نمبر ووٹوں کا کیا بنے گا جو ہر کانسٹیچوئنسی میں 22 23 اور ان کے, یہ خبر آپ کے دوست اور میرے دوست کون نہیں ہونے دیں گے, پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہونے دیں گے جنہوں نے اپنے 2 نمبر الیکٹرل رولز بنائے ہوئے ہیں. لیکن گورنمنٹ تو کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ایک پلاٹ پہ 16 ووٹ بنے ہوئے ہیں. نہیں, لیکن پی ٹی آئی بھی تو پولیٹیکل پارٹی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہو جائے. پولیٹیکل ان کا معاملہ یہ ہے, انہیں پتہ ہے کہ یہاں الیکشن رگ ہوتا ہے. اچھا, یہاں پیسے کی بنیاد پہ الیکشن ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر رگنگ کے سیل بنے ہوئے ہیں. ایف بی آر کیوں نہیں قانون, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایف بی آر اگر قانون ٹھیک کر دے تو رشوت کون لے گا؟ الیکٹرل کالج ٹھیک, الیکشن ٹھیک ہو جائے تو پھر کیا اہمیت رہ جائے گی آپ کے الیکشن کمیشن کی؟ انڈیا میں, پاکستان میں سب سے زیادہ جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے, غلط یہ صحیح, وہ آپ کے الیکشن کمیشن پہ ڈالا جاتا ہے. اوورسیز پاکستانیز کو اگر الیکشن میں حق رائے دہی دے دیا جاتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے انتخابات کا کمپلیکشن چینج ہوگا؟ میں تو خیال ہے اس لیے دے دینا چاہیے. ان کے پیسے تو برے نہیں لگتے آپ کو. آپ نے تو اس ملک میں نہ کوئی آپ کی ایکسپورٹ ہے, اپنی امپائر کے علاوہ آپ نے کیا بنایا؟ قانونوں کو برباد کر کے یہاں رکھ دیا آپ نے. مجھے بتائیں نا, آپ کے پاس کیا کیا؟ ایف بی آر میں انہوں نے قانون, آپ تو وکیل ہیں یار, انہوں نے قانون بنایا تھا 5 سال بعد چوری پھڑی جائے تو پھاڑ نہیں سکتے. انہوں نے کیا کیا؟ اسحاق ڈار نے کیا تبدیلی کی تھی کہ پہلے ایک قانون موجود تھا کہ اگر آدمی نے بجلی کا بل نہیں دیا یا اس کے رشتہ دار نے لون لے کے واپس نہیں کیا تو الیکشن نہیں لڑ سکتا. وہ ترمیم کس نے کی تھی؟ اسحاق ڈار نے. یا ذاتی تو ملازم ہے, یہ خاندانوں کے ملازم ہے. یہ ہمیں ہماری ڈیموکریسی واپس چاہیے, اور وہ یہ اگر نہیں ہے نا, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو پھر واپس کیا مانگ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنی مرضی کے حکمران طبقے کے جو لوٹ مار کرنے والوں کو مسلط کرنے کے لیے الیکشن شفاف کبھی نہیں ہونے دیں. ٹھیک ہے, آن دیٹ پوائنٹ آئی ول گو ٹو ملیکہ بخاری. ملیکہ صاحبہ, مجھے بتائیے گا کہ یہ جاوید عباسی صاحب نے جو کہا کہ صدر کے دفتر کو یا صدر کے عہدے کو آپ لوگ متنازع کر رہے ہیں, اتنی بڑی لیجسلیشن ہے الیکشنز کے حوالے سے, اینڈ دا رائٹ فورم از دا پارلیمنٹ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے.
اور آرڈیننس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ لے کر آ رہے ہیں, اس کے اوپر پھر ڈسکشن ہوگی, ہم مانیں گے نہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری کنٹروورسیز ہیں, اس کو پارلیمنٹ میں پراپر طریقے سے آپ ڈسکس کریں, صدر کو متنازع نہ کریں, پہلی چیز. دوسری چیز یہ, پہلی تو یہ طریقہ کار والی, دوسری چیز یہ کہ اسی آرڈیننس کے ذریعے سے وہ الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. میں اس کے حق میں, الیکٹرانک ووٹنگ ہونی چاہیے تاکہ دھاندلی کا جو وہ مارجن ہے وہ کم سے کم ہو سکے. لیکن میرے پاس اطلاع یہ آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ جو مشین پرائم منسٹر صاحب کو دکھائی گئی ہے الیکٹرانک ووٹنگ کی, وہ 9 سال پرانی ہے اور ای سی پی اس کو پہلے مسترد کر چکا ہے. تو کیا یہ بات درست ہے کہ جس کو مشین کو, ٹیکنالوجی کو ای سی پی مسترد کر چکا ہے, وہ پرائم منسٹر کو دکھا کے اپروو کرائی گئی ہے؟ تھینک یو بیرسٹر صاحب. دیکھیں بیرسٹر صاحب, پہلی تو جو اعتراضات کی بات ہے, ہمارے کولیگ واسی صاحب نے بات کی, لیکن انہوں نے نیت کی بات کی. بارہا پاکستان تحریک انصاف کی نیت پہ شک کیا جاتا ہے. آپ کے پروگرام سے ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ نیتوں کے حال تو خدا ہی جانتا ہے, آپ عوام کی خواہشات کے اوپر آئیے. آپ دیکھیے کہ عوام نے آپ کو اقتدار میں آنے کے لیے یا آپ کو پارلیمان میں آنے کے لیے ووٹ ہی کیوں دیا؟ عوام نے کہا کہ آپ انہی کے حقوق کی ترجمانی کریں گے. اوورسیز پاکستانی کا, ہمارا نہیں, اوورسیز پاکستانی کا آپ سے تقاضا ہے کہ آپ ان کو پاکستان کے الیکشنز کے اندر, پاکستان کی جمہوریت کے اندر ووٹ کرنے کا حق دیں. پہلی بات تو یہ, تو اس تقاضے کو پورا کیجئے جس کے لیے آپ پارلیمان میں آئے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات انہوں نے کی طریقہ کار, اور صدر کے جو دفتر ہے, آنریبل صدر آف پاکستان کا جو دفتر ہے, جو ان کا عہدہ ہے, جو ان کا منصب ہے, اس کو ہم نے متنازع بنایا, ہرگز نہیں. دیکھیے ویسے صاحب, بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ پارلیمان جس سے امپورٹنٹ, جس سے سوورن, جس سے اہم کوئی پاکستان کے اندر ادارہ نہیں ہے, اسی پارلیمان سے ہمارے اپوزیشن کے محترم رہنماؤں نے ایک قانون پاس کیا تھا فرد واحد کے لیے, کہ ایک فرد واحد جس کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے نااہل ڈکلیئر کیا, اس فرد واحد کو پارٹی کا ہیڈ بنا دیا, اور پھر اس قانون کو اعلیٰ عدالت نے سٹرائک ڈاؤن کیا. ہم جانتے ہیں آپ نے پارلیمان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کس لیے استعمال کیا. تو عباسی صاحب نہ بتائیے کہ پارلیمان کا کیا تقدس ہے اور صدر کا جو منصب ہے وہ کیا ہوتا ہے. آرٹیکل 89 کا مطالعہ کر لیجئے, کہیں نہیں لکھا کہ ہمیں ہر وقت کوئی بھی قانون پاس کرنے سے پہلے آپ سے کسی مشاورت کی ضرورت ہے. پارلیمان اگر سیشن میں نہیں ہے, آپ کے مطابق یہ ایمرجنسی نہیں ہوگی, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے مطابق اور اوورسیز پاکستانی کی خواہشات کے مطابق ہمارے لیے یہ ایمرجنسی ہے کہ ان کے لیے ووٹنگ کی رائٹ جو ہے اس کو ہم پاکستان کے قانون کے اندر لے کر آئیے. تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے, ہم پارلیمان میں بالکل لے کریں گے. ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا, ایک چھوٹا سا سوال ہے یہاں پہ میرا. آپ جو کہہ رہی ہیں, آواز آ رہی ہے نا, آپ جو کہہ رہی ہیں کہ جی یہ آپ کے لیے ایمرجنسی ہے, تو I'd like you to elaborate on this state of emergency that you're talking about, کیونکہ الیکشنز میں تو ابھی 2.5 سال پڑے ہیں, 2.5 سال پڑے ہیں, اور ان بٹوین پارلیمنٹ کے بہت سارے سیشنز تو آنے ہیں, اور 2.5 سال پڑے ہیں. تو ان 2.5 سالوں میں ان سیشنز میں آپ اس بل کو پارلیمنٹ میں پریزنٹ کر کے ڈیبیٹ کر کے پاس کروا سکتے ہیں. تو پھر کیسے آپ کہتی ہیں کہ ایمرجنسی ہے, اب بھی ایمرجنسی ہے؟ بیرسٹر صاحب, بہت ہی اچھا سوال ہے. آپ کو کیا بتائیے اس پارلیمان کا حال جس کی میں ممبر ہوں, جس پارلیمان کو 3 سال مکمل ہونے والے ہیں, اور افسوسناک ہے کہ ہمارے اپوزیشن کے محترم رہنماؤں نے 3 سال میں ہمیں کوئی ایسی قانون سازی نہیں کرنے دی جس سے پاکستان کے عوام کی حقوق کی رہنمائی ہو. میں سخت بات کر رہی ہوں, عباسی صاحب قابل احترام ہیں, لیکن فیٹف کے اندر جو ان کے لیے ایک نیشنل ایشو ہونا چاہیے تھا, جو ان کی قانونی ذمہ داری تھی, جو پاکستان کی عوام کو بلیک لسٹ سے بچانے کے لیے قانون سازی تھی, اس کے اندر بھی جو ان کا کردار تھا وہ افسوسناک تھا. کیا بتاؤں اس پارلیمان کا حال جس کے اندر اہم سے اہم قوانین کے اوپر NRO مانگا جاتا ہے. تو ہم نے اپنے منشور کو ہمیشہ آگے بڑھانا ہے, ہم نے اپنے مقاصد کو عوام کے لیے آگے بڑھانا ہے. تو ہر وقت ہر قانون جو ہے وہ ایمرجنسی کے طور پر پیش آتا ہے. لیکن ایک اور بات آپ کو میں بتا دوں کہ اگر ان کے اوپر ہی ہم رہ گئے,
اگر ان کے اوپر ہم نے انحصار کر لیا کہ اب 2 سال باقی ہیں اور محترم اپوزیشن کے رہنما پارلیمان میں آ کر قانون سازی میں ہماری مدد کریں گے تو شاید پاکستان کی عوام کے جو حقوق ہیں ہم اس کی پروٹیکشن نہ کر سکیں. تو ہمیں آگے بڑھنا ہے. ان کا جو طرز عمل ہے وہ عوام کے سامنے ہے اور عوام فیصلہ کریں گے کہ جب عباسی صاحب سے پوچھتے ہیں جو پوائنٹس ریس کے ملکہ بخاری. ویلکم بیک ٹو سوال. جاوید عباسی صاحب، ملکہ بخاری یہ کہہ رہی تھی، ویسے ایک سوال کا جواب انہوں نے نہیں دیا، میں ان کی ٹرن پہ ان سے پوچھوں گا. وہ الیکٹرانک ووٹنگ کی مشین جو کہتے ہیں جی ای سی پی نے مسترد کر دیا، وہ کہتے ہیں جی 9 سال پرانی ٹیکنالوجی ہے. یہ میں پوچھوں گا ان سے، لیکن آپ کی طرف پہلے آتے ہیں. یہ جو انہوں نے کہا جی کہ فرد واحد کے لیے پارلیمنٹ کو آپ لوگ استعمال کرتے رہیں، لیجسلیشن کرتے رہیں، اس شخص کو جس کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا اس کو پارٹی پریزیڈنٹ بنانے کے لیے آپ نے پارلیمنٹ کا فورم استعمال کیا ہے، اور اسی پارلیمنٹ کا فورم استعمال کرتے ہوئے عوام کی بھلائی کے لیے جتنی بھی لیجسلیشن پی ٹی آئی کرنا چاہتی تھی آپ اس کو اپوز کرتے ہیں فار دی سیک آف اپوزیشن. کیا کہیں گے؟ اس میں بالکل کوئی سچائی نہیں ہے اور نہ ہی یہ امپریشن دیا جائے کہ کوئی اوورسیز پاکستانی کی ووٹ کے خلاف ہے. ہم ہمیشہ اپنا اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اور اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ جتنی انہوں نے باہر بیٹھ کر اس ملک کی خدمت کی ہے، جس طرح وہ پاکستان کے بارے میں اچھائی سوچتے ہیں، جس طرح ان کی ہر وقت یہی خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کرے، اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی. صرف معاملات یہ ڈسکشن ضرور ہے کہ پارلیمان میں چیزیں لے کے آئیں، پارلیمان میں اس پہ ڈسکس کریں، تمام اس کو جو بھی اس کے طریقہ کار ہے اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہونے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بھی رائے دیتا ہے اسے لے کر، تاکہ پاکستان کے اندر اگر وہ اپنا ووٹ ان کا استعمال ہو فری اینڈ فیئر ہو اور یہ پاکستان کے آئندہ الیکشن کو کریڈیبل بنائے. صرف یہ بات ڈسکشن ہے، یہ پارلیمنٹ سے بھاگ رہے ہیں. جو عمران خان صاحب ماضی میں اس پارلیمان کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے رہے، میں تو وہ جرت بھی نہیں کر سکتا کہوں. جس طرح انہوں نے اس پارلیمنٹ کی الیکٹ ہونے کے بعد جس طرح عزت کی ہے، آپ کو برسٹر صاحب آپ یقین کریں گے کہ وہ ابھی تک ایک دفعہ سینٹ آف پاکستان میں آئے، جب الیکٹ ہوئے تو ایک دفعہ کچھ آپ 5 منٹ کے لیے آئے، ابھی تک دوبارہ انہوں نے اس ہاؤس کا منہ نہیں دیکھا. یہی کام ان کا نیشنل اسمبلی میں ہے. پاکستان کے جب سب سے امپارٹنٹ ایشو تھا، جب پلوامہ کا معاملہ ہوا، جب ہمارے خلاف ہمارے دشمن ملک کی فوجیں کھڑی ہو گئی، یہاں پارلیمنٹ کے اندر اجلاس ہوا، خاکی اور مفتی دونوں لیڈرشپ آ کے بیٹھ گئی. جو ایک آدمی نہیں آ سکا اور نہیں آیا، جس کی ضد انا اس ملک سے بڑی تھی، وہ عمران خان صاحب ہے، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے. دوسرا موقع جب آیا، جب کورونا کا معاملہ ہوا، تمام لیڈرشپ نے آ کر کہا کہ آئیں بیٹھیں اور بیٹھ کر بات کریں. یہ ایک حکومت اور اپوزیشن کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے عوام کا معاملہ ہے. اور دنیا میں اس وبا کی وجہ سے دنیا جو ہے اس وقت مشکلات میں ہے، تو ہم اس کو مل کے نکالیں. ساری لیڈرشپ بیٹھی، ایک آدمی نہیں بیٹھا جس کی انا پاکستان سے بھی بڑی تھی، وہ اس ملک کا وزیر اعظم آ کے نہیں بیٹھا. یہ بھی فیٹو کے لا کی بات کرتے ہیں، یہ بالکل غلط بیانی ہے. ان کے سینئر لیڈرشپ کو بلائیں، مجھے جملہ مکمل کرنے دیں. ہم ان کے ساتھ بیٹھے، ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، ہم اس پاکستان کو مشکلات سے نکالنا چاہ رہے تھے. بدنیتی سے انہوں نے آ کر باہر کہا کہ یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں. انہوں نے لہرا لہرا کے وہ کاغذ دکھائیں، انہوں نے کہا یہ تو نیب آرڈیننس میں ترمیم آ لے گا. وہ آرڈیننس کی بات سب سے پہلے انہوں نے شروع کی تھی. پارلیمان کو اگر چلانا تھا تو حکومت ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہوتی ہے. برسٹر صاحب اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں، اپوزیشن کا حق ہے کہ اسمبلی میں پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ چوری ڈاکے مارے ہیں چینی آٹے میں، دوائیوں کی قیمتوں میں، یہ ان لوگوں کو خساب کون دے گا؟ آپ نے جو مہنگائی اس ملک میں کھڑی کی ہوئی ہے، اس ملک کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ڈیم کے اوپر آپ نے پیسے اکٹھے کیے تھے وہ کہاں چھوڑیں؟ ہم اگر ان سے پوچھتے ہیں کہ مہربانی کر کے وہ یونیورسٹیاں جو آپ نے کہا تھا کہ بنائیں گے، وہ جو آپ اکانومی ٹھیک کریں گے، وہ جو لوگوں کو غربت سے نکالیں گے، وہ جو آپ نے باہر سے لوگوں کے پیسے لانے تھے، یہ سوالات اپوزیشن ہمیشہ حکومت سے پوچھتی ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کا جواب دے. جب بھی کوئی اپوزیشن کا ممبر اٹھ کے سوال پوچھتا ہے، یہ کہتے ہیں یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان کو ہم جیلوں میں بھیجیں گے. جیل میں بھیج کے آپ نے میاں شہباز شریف صاحب لیڈر اپوزیشن کو رکھا ہے. اب تو آپ کو معافی مانگنی چاہیے قوم کو کہ جو ہائی کورٹ لاہور نے جو فیصلہ دیا ہے، اس بینچ کا فیصلہ ابھی بھی آپ نے شہزاد اکبر کے ساتھ بھی ڈسکس کیا ہے. رجسٹر صاحب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ آپ نے یہ سارے جھوٹے کیس بنائے ہوئے ہیں، کوئی چیز آپ ثابت نہیں کر سکے، لیڈر اپوزیشن کو آپ جیل میں رکھتے ہیں. اس طرح ملک نہیں چلتے. اگر ملک آپ نے چلانا ہے، ملک کی اکانومی چلانی ہے، مہربانی کر کے آپ حکومت اور اپوزیشن کو سامنے بٹھا کر اس معاملات کو آگے لے چلیں. آرڈیننس کے ذریعے گالی دینے سے، لوگوں کو برا بھلا کہنے سے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے سے
اس طرح سے ملک کی خدمت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج بھی اللہ کرے کہ ان کو سمجھ آ جائے, آج بھی یہ ملک کو صحیح ڈائریکشن پہ چلانے کے لیے ایک سوال ایک سوال جاوید صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے آپ لوگوں نے اپوز کیا ہے, تو یو ہیو اپوز دا ویری آئیڈیا آف الیکٹرانک ووٹنگ کی. الیکٹرانک ووٹنگ یہ مشین کے ذریعے سے جو ہوتی ہے, آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی آئے انتخابات کے اندر اور ریگنگ کی جو پاسبلٹی ہے وہ کم سے کم ہو جائے, یا پھر آپ کو کوئی تحفظات ہیں جو ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے طریقہ کار اس کے حوالے سے, کس چیز پہ اپوز کر رہے ہیں؟ یہ بڑا اچھا کویسچن آپ نے پوچھا ہے. میں سمجھتا تھا کہ آپ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکنالوجی سے لوگوں کو دور نہیں جانا چاہیے, نہ اس سے ڈرنا چاہیے, اسے اڈاپٹ کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ساتھ تجربہ یہ ہوا ہے کہ پچھلے الیکشن میں جب ہمیں کہا گیا کہ آر ٹی ایس کا نظام لانے یہ سب سے بہتر نظام ہے, اس وقت ہم نے پوچھا ان سے, الیکشن کمیشن سے پوچھا, چیئرمین نادرا سے پوچھا, باقی ایجنسیوں سے کہ کیا یہ نظام چل سکے گا. انہوں نے اس کے حق میں بڑی باتیں کی. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ آر ٹی ایس کا نظام کیا ہوا. پھر خود انہوں نے کہا ہے کہ وہ رات 10 بجے بیٹھ گیا, اس نے یہ پورا الیکشن جو ہے وہ اپنا متنازع بنا دیا. یہی کام یہ بھی کرنے جا رہے ہیں. جس مشین کو ای سی پی الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کیا ہے, آپ مہربانی کر کے اس کو لانا چاہتے ہیں, کسی ایک جگہ پہلے تجربہ کریں, کسی بائی الیکشن میں اس کو استعمال کریں, کسی لوکل باڈیز کے الیکشن میں استعمال کریں, اس کے بعد اس کو پاکستان کے لوگوں کے سامنے لے کے آئیں. اگر پارلیمنٹ اس کو قانون سازی کرتی ہے, پاس کرتی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ٹیکنالوجی سے ڈرنے کی, لیکن آر ٹی ایس کی طرح ہم اس الیکشن کو چورانے نہیں دیں گے. جی کیسا دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم تو ایک تو عدالتوں کی باتوں کا یعنی ججوں کی تو شخصیت ہم ڈسکس نہیں کر سکتے, لیکن فیصلوں پہ تو بات کر سکتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا جی کہ ان کو روک لیا, وہ ایک گارنٹر تھے اشتہاری کے, 2 اشتہاریوں کے والد محترم ہیں, ایک کی خاوند ہے, مطلب ہو رہا ہے سب کچھ آپ کے سامنے. میں اس پہ زیادہ نہیں جانا چاہتا, مگر میں آپ کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو امریکہ میں اسٹڈی ہوئی کہ ہمارے علاقوں میں سب کانٹیننٹ میں جرائم پیشہ لوگ کیوں الیکٹ ہوتے ہیں. انڈین کی لوک سبھا میں کوئی 45 سے 48% ہارڈنڈ کرمنل پہنچتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہاں پہ ایک اسٹڈی ہوئی کہ جناب جرائم پیشہ آدمی, اور عامر خان نے اس کو اپنے شو میں بھی کہا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ جناب ایک کن ٹوٹا از مور لائکلی ٹو ون دین شریف آدمی. انہوں نے کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ پبلک سوشل ڈلیوری نہیں ہے پبلک سروس کی. آپ کا جو رائٹ ہے وہ کن ٹوٹا لے کے دے سکتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مجھے ایک بات پتہ چلی, میں حیران رہ گیا کہ اے ایس پی کی جو گاڑی ہوتی ہے 2700 cc, اس کو ایک دن میں جو پیٹرول اتھورائزڈ ہے وہ 20 لیٹر ہے, مگر ایس ایچ او کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کا ہر وقت بھرا رہے ٹینک. اب وہ ٹینک کون بھرتا ہوگا؟ ایس ایچ او کسی شریف آدمی سے پیسے لیتا ہے. یہ لوگ الیکشن لڑتے ہیں, یہ جرائم پیشہ لوگ انہوں نے ہمارے پر مسلط کر رکھے ہیں, قبضے کرتے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے ہیں. ایک باری جڑا اندروں لنگ کے آندہ پتہ چل رہا ہے یار پتی ہو گئے. مجھے ایک بات بتائیں کہ کون سے ملک جو ہے وہ پاپرائزڈ ہو چکا ہے, فطرانے لیندے پھرتے ہیں. اسٹیٹ ریاست فطرانے لیتی پڑتی ہے, یہ پراپرٹی خریدتے پھرتے ہیں پورے سارے کانٹیننٹس میں. اور کیا فراڈ لگا رکھا ہے ہمارے ساتھ, یہ کبھی ٹھیک نہیں ہونے دیں گے. الیکشن جہاں ٹھیک ہو جائے یار, جو لوگ آپ نے اسمبلی, یہ میں اسٹڈی کوٹ کر رہا ہوں, دی پیپل ہو شوڈ بی ان جیلز, وہ تھوڑے واسطے قانون بنا رہے ہیں. عمران خان ٹکرا مار کے چلا جائے گا تو اس کو اندازہ ہو گیا ہے, وہ وعدے سوشلزم کے کرتے ہیں اور مکمل ان کو کیپٹلزم میں کرنا چاہتے ہیں. ان کی اپنی کنٹرڈکشن, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. بات یہ ہے کہ یہ الیکٹرل سسٹم ٹھیک ہو جائے. مجھے پتہ ہے کون لوگ 2-4 بندے چھوڑ دے, 42 سالوں سے 1700 بندے الیکٹ ہو کے اندر آ رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں. ایک اور اسٹڈی آئی پنجاب میں, اور 400 کے قریب ڈائنیسٹیز ہیں جن کے بندے الیکٹ ہو کے آتے ہیں. وہ انہوں نے بچے نے یار, میرا بچہ پرائم منسٹر بنے گا, پھر اس کا بچہ سی ایم بنے گا. راتی بچے نے خواب بھی کھانے ہیں جنہوں عقل نہیں گی, مطلب کسی گل کرن دی, شکل ویکھو رہن دی, تو وہ ساڑھے ڈونٹ وی ڈیزرو بیٹر. ایک بیرسٹر جڑا ہے, ایک پڑھا لکھا بندہ کیوں نہیں میرا لیڈر ہو سکتا یار؟ ہمیشہ پتہ لگتا ہے اے جی منشا بم ہے, اے تاجی کھوکھر ہے, یہ کیا ہے یار؟ اور آگے اتنی بڑی بڑی لمبی تقریر فرما دی. میرا بھائی بڑا دوست ہے میرے جاوید عباسی صاحب, آپ کو نہیں پتا آپ ان میں کن لوگوں میں بیٹھے اٹھتے ہیں. ہماری اسمبلیاں کون لے گیا ہے؟ پیغمبروں کا پیشہ کن کے قبضے میں آ گیا ہے؟ سیاست پیغمبروں کا پیشہ ہے. ہمیں واپس دیں, ان چکوں سے واپس لے کے دیں. آپ ہمارے نمائندے ہیں, آپ ہماری امید ہیں. مجھے میرے سینیٹر سے امید ہے, مجھے میرے پارلیمنٹ کی جس کو میں ووٹ دیتا ہوں, وہ میرے حقوق مجھے واپس دلوائے. تسی ایک کو دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیندے ہو, ہم جوتے کھاتے رہتے ہیں. سو پلیز میک اٹ میننگ فل, کچھ کریں ہمارے لیے, کیونکہ بہت دیر تک لوگ انتظار نہیں کریں گے. ایک کے بعد دوسرا ملک پھٹ رہا ہے. کولمبیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, انڈیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ تحریک جو ہے کورونا بھی نہیں روک پا رہی. سو پلیز ڈو سم تھنگ اینڈ بی آنیسٹ ود اس. I really appreciate your sentiments.
پتہ لگ رہا ہے کہ آپ دل سے بول رہے ہیں اور دکھے ہوئے ہیں, اور ہر محب وطن پاکستانی جو ہے اس کو تکلیف تو ہوتی ہے ملک کے حالات دیکھ کے. آخری 2 منٹ ہے میرے پاس. ملکہ بخاری صاحبہ, یہ جاوید عباسی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹیکنالوجی سے پرابلم نہیں ہے, لیکن آپ ٹیکنالوجی صحیح ہے یا غلط ہے, وہ آر ٹی ایس کی جس طرح سے مثال دے رہے تھے, اس کو پہلے آپ ایکسپیریمنٹ تو کریں کسی ابھی اتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں, وہ بائی الیکشنز میں سے کسی میں آپ اس کو ایکسپیریمنٹ کریں اور اس کے بعد اس کے نتائج دیکھیں, اس کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کھڑے ہو جائیں. اور دوسرا وہ سوال ابھی تک رہ گیا جس کا جواب آپ نے نہیں دیا, وہ ای سی پی کہتی ہے یہ 9 سال پرانی ٹیکنالوجی ہے جو پرائم منسٹر کو دکھا کے اپروو کرائی ہے. کیا جواب ہے جی اس کا؟ دیکھیے ویسے صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب نے بہت ساری باتیں کی اور ایک بڑی لمبی ان کی طویل فہرست سی بہچار تھی کچھ باتوں کی, الزامات کی. میں صرف ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ مفادات کی سیاست سے باہر آ جائیے, آپ اقتدار کی سیاست سے باہر آ جائیے. پاکستان کے ہر اہم قومی ایشو کو اپنے ہی ترازو سے نہ دیکھیا کرے, اپنی ہی پرزم سے نہ دیکھیا کرے. دیکھا کیجئے کہ پاکستان کی عوام کے مفاد میں کیا ہے, یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. یہ ہمارے حلف میں لکھا ہے کہ ہم انہی کے حقوق کی پاسداری کریں گے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات جہاں تک الیکٹرانک ووٹنگ کی ہے, اگر آپ آرٹیکل سیکشن 104 کو یا 103 غالباً آئی تھنک جو ترمیم ہم نے کی ہے اس کو پڑھ لیں تو اس میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو پروکیور کرے گا. تو جس قسم کی جدید مشینوں کی ضرورت ہوگی اس کے اوپر ایک بحث ہو جائے گی, ایک ڈسکشن ہو جائے گی, دیگر پولیٹیکل پارٹیز اس کے اوپر بات کر سکیں گے, اور پھر جو صحیح ہوگا, جو سب سے بہتر آگے کا راستہ ہوگا, ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ 9 سال پرائم منسٹر سے جو اپروو کرائی ہے مشین وہ 9 سال پرانی, ایسا کچھ میرے علم میں نہیں ہے. میں نے جی نہیں ویسے صاحب دیکھیں, میں نے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہ پڑھی ہے نہ سنی ہے, آپ سے ہی پہلی دفعہ ٹاک شو میں سن رہی ہوں. چلیں وقت ختم ہو گیا, آپ سب کا بہت شکریہ, بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ. اپنا خیال رکھیے, مہمانوں کا بھی شکریہ.